تودعني أشوفك يا نظر عيني واسمعك خويا بعيالك توصيني بس هالليل اخويا وياك يجمعني اضيعك باكر وانت تضيعني ما ظنيت تتركني وتودعني. नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। प्रोग्राम हकीकत दुनिया में आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक लेक्चर्स की शक्ल में होगी और ये लेक्चर हर लेक्चर अलग अलग टॉपिक पर होगा। तो नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि मैं कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं हूँ और एक मामूली सा आपका ही नौकर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि परवरदिगार आलम ने इस पूरी कायनात को, इस पूरी दुनिया को बेहतरीन एतदाल से पैदा किया और बेहतरीन एतदाल में बनाया। यानी समस्त मानव जाति की संरचना परवरदिगार आलम ने जो की है बहुत ही अच्छे अंदाज से की है। जैसा कि कुछ अहादीसों में और कुछ रिवायतों में दर्ज है कि तमाम मानव जाति वास्तव में एक कुटुंब है, यानी सब के सब हर इंसान एक ही वालिदैन की औलाद है। जैसा कि परवरदिगार आलम ने इस दुनिया को बनाया, इस पूरी खूबसूरत दुनिया को बनाने के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और वहाँ से मिट्टी लेकर आओ। तमाम फरिश्ते परवरदिगार आलम से कहने लगे, परवरदिगार, क्या हम तेरी तस्बीह व तक़दीस नहीं करते हैं या फिर हमारी इबादतों में कमी है? तमाम फरिश्ते अल्लाह से पूछते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, हम ऐसा क्यों करें? परवरदिगार आलम ने कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। तमाम फरिश्ते कहने लगे, ऐ पाक परवरदिगार, तू क्या चाहता है? परवरदिगार आलम ने कहा, हुक्म देना मेरा काम है और हुक्म को बजा लाना तुम्हारा काम है। अभी फ़िलहाल ज़मीन पर जाओ और वहाँ से मिट्टी लेकर आओ, क्योंकि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अब तमाम फरिश्ते ज़मीन पर गए और वहाँ से मिट्टी लेकर आए। परवरदिगार आलम ने कहा, इस मिट्टी का पुतला बनाओ। तमाम फरिश्तों ने मिट्टी का पुतला बनाया और परवरदिगार आलम ने उस मिट्टी के पुतले में जान फूंकी। नाज़रीन इकराम, जैसे ही वो पुतला बनकर तैयार हुआ, उस पुतले ने सलवात भेजना शुरू कर दी, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद के साथ अपनी शुरुआत की। परवरदिगार आलम जो कि एक बहुत बड़ा यानी सर्वशक्तिमान, इस दुनिया को बनाने वाला एक है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। यानी यूँ समझ लीजिए कि जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह था, अल्लाह के सिवा कुछ न था। अल्लाह ने एक नूर के ज़रिए इस दुनिया की खिलकत की, इस दुनिया की शुरुआत की। अब तमाम फरिश्तों ने जैसे ही देखा कि जनाब आदम दुरूद पढ़ रहे हैं, सब के सब फरिश्ते जनाब आदम को सजदा करने लगे। लेकिन उन्हीं फरिश्तों में से एक फ़रिश्ता था जिसका नाम इब्लीस था, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि क्या तू बड़े लोगों में से हो गया है, तू सजदा क्यों नहीं करता? जैसा कि कुरान मजीद में खुद इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है। उसी के बाद शैतान ने कहा कि हाँ, मैं सजदा क्यों करूं, क्योंकि आदम मिट्टी से बनाए गए और मैं आग से बनाया गया हूं। फिर क्या था, जनाब आदम अलैहिस्सलाम जो कि पैकर खुदा बनकर इस दुनिया में आए और एक के बाद एक उनकी नस्ल से आते रहे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने सजदा करने से मना कर दिया। परवरदिगार आलम ने उसी वक्त इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया और कहा कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। इब्लीस ने परवरदिगार आलम से कहा कि ठीक है, तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है, लेकिन इतना समझ ले कि मैं दुनिया में जाऊँगा तो तेरे मुखलिस बंदों को बहकाऊँगा, यानी जो तेरे बंदे हैं मैं उनको बहकाऊँगा। फिर क्या था, इब्लीस बारगाह से निकल गया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम
جو کہ پہلے نبی، پہلے پیغمبر بن کر اس دنیا میں آئے اور جن کے ذریعے اس دنیا کی شروعات ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، بتانے کا موضوع صرف یہ ہے کہ اللہ نے اس پوری اور اس خوبصورت دنیا کو جس وقت بنایا تو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ انسان کی پیدائش ہو اور انسان کی خلقت ہو، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے انسان کو سب سے بہتر بنایا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ نے اس انسان کو کتنا ہی خوبصورت بنایا، کتنا اچھا بنایا، لیکن آج کے اس دور میں انسان کتنا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ نے اس دنیا کی شروعات صرف اس لیے کی کہ انسان حق اور باطل کے بیچ کے فاصلے کو سمجھے، اچھائی اور برائی کو سمجھے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اس کو پرکھے۔ لیکن ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان جس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہ ہو، جس کے اندر اس طرح کے سینس نہ ہو کہ جو اچھا اور برا نہ سمجھ سکتا ہو، تو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ بھی نمرود، فرعون اور شداد جیسا ہی ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو بہت ہی اچھے اعتدال میں بنایا، بہت بہتر طریقے سے بنایا۔ اس دنیا کو بنایا، پیڑ، پودے، بادل، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سب کچھ اس دنیا میں پروردگار عالم نے بنائے، اسی نے ہی پیدا کیے۔ اس پورے ہندوستان کی اگر ہم بات کریں، یہاں پر ہر طرح کے لوگ ہیں، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر انسان، کوئی بھی انسان ہو، آپ اگر اس سے پوچھیں کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ صرف ایک جواب دے گا، گاڈ از ون، یعنی اللہ ایک ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم سب کچھ بھولتے جا رہے ہیں اور بدگمانیوں اور گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ کیا یہ صحیح راستہ ہے؟ ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے ہم ان حقیقتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً آپ کو معلوم تو ہیں، لیکن آپ معلوم کرنا نہیں چاہتے۔ ناظرین اکرام، پروردگار عالم نے جناب آدم کے ذریعے اس دنیا کو خلق کیا اور اس دنیا کو بنایا۔ تمام چیزیں قرآن مجید میں، تمام سورے موجود ہیں جس میں آپ بخوبی خود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے شیطان کو خالی اس بات سے نکال دیا کہ اس نے گھمنڈ کیا، غرور کیا، کیونکہ شیطان غرور کرنے کی وجہ سے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ جب وہ بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا تو ہم تو مخلص بندے ہیں، ہم تو ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہے۔ اگر ہمارے اندر کسی بھی طرح کا غرور یا گھمنڈ پیدا ہوتا ہے تو کیا پروردگار عالم ہم سے ناراض نہیں ہوتا؟ یقیناً وہ ضرور ناراض ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہماری گفتگو جو چل رہی ہے حقیقت دنیا کے سلسلے سے، پروردگار جو کہ ایک سرو شکتیمان ہے، ایک ایسی طاقت جس نے اس دنیا کو تو بنایا ہی، ساتھ میں اس دنیا کے اندر موجود جتنی بھی لیونگ تھنگس ہیں ان سب کو پیدا کیا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں پیغمبران خدا کی۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں اور ہادیوں کو بھیجا، جن میں کچھ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جن میں کہ حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس طرح کے نہ جانے کتنے ہی نبی موجود ہیں جن کے بارے میں آپ نے بخوبی پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جنہیں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی انہیں منو کے نام سے جانتے ہیں، ہمارے کرسچن بھائی انہیں ایڈم کے نام سے جانتے ہیں، یعنی انسان ایک ہے، نام الگ الگ ہیں۔ ہم اگر غور کریں تو ہم اس دنیا کے اندر دیکھیں کتنی برائی ہے، کتنی غیبت ہے، ہر طرف ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ دھوکہ دھڑی ہے کہ آج انسانی جسم پامال ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کہیں ٹیررزم اٹیک ہے تو کہیں آپ دیکھیں کسی کے ساتھ غبن کیا جا رہا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے۔ ان ساری باتوں کی وضاحت اس بات سے کی جا سکتی ہے کہ پروردگار عالم نے جس وقت جناب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، جس وقت جناب آدم کو بنایا، اس وقت جس وقت سارے کے سارے فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس نے اس لیے نہیں کیا کہ اس کے اندر غرور تھا، گھمنڈ تھا، اسی وجہ سے وہ بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ اب قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اے ابلیس، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ یعنی بڑے لوگوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا، کیا تجھے گھمنڈ ہے؟ ابلیس کو صرف گھمنڈ تھا تو اپنے اوپر اس بات کا تھا کہ وہ آگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ
میں تو سب کو ختم کر سکتا ہوں، یعنی میں افضل ہوں۔ لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اسے بھی بنانے والا وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی رب العالمین ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے اور ہم روزانہ پڑھتے بھی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یعنی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں، یہ نہیں فرما رہا ہے الحمدللہ رب المسلمین۔ غور کریں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ درج کر دیا اور یہ لوگوں کو بتا بھی دیا کہ میں ایک، میرے سوا دوسرا کوئی نہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس پوری دنیا کو بنانے میں صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کا ہاتھ ہے جو ایک ہے، یکتا ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں۔ آپ غور کریں، 1,24,000 پیغمبران خدا اس دنیا میں آئے اور مسلسل سب نے لوگوں کو یہی ہدایت پروردگار دی کہ اے لوگوں سنبھل جاؤ، اے لوگوں سمجھ جاؤ کہ وہی ایک ہے جس نے اس دنیا کو خلق کیا، وہی ایک ہے جس نے اس پوری دنیا اور ہمیں بنایا ہے، لیکن سب کے سب اس شیطان کے بہکاوے میں آتے رہے اور مسلسل آ رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ شیطان جس نے وعدہ کیا پروردگار عالم سے کہ میں تیرے مخلص بندوں کو بہکاؤں گا، یعنی صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، آپ کو شیطان شراب خانوں میں نہیں ملے گا، آپ کو شیطان جوئے خانوں میں نہیں ملے گا، آپ کو شیطان ان بری جگہوں پہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ آلریڈی اس کی جگہیں ہیں۔ شیطان اگر آپ کو ملے گا تو مسجد میں ملے گا، امام باڑوں میں ملے گا، ان ایسی پاک و صاف جگہوں پر ملے گا جہاں پر صرف اور صرف پیغام خدا کی تکمیل ہو رہی ہے، پیغام خدا کے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں۔ شیطان نے وعدہ کیا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اور وہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر مسلسل ہم کو بہکا رہا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ کیا ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہمارے نفس اب اس طریقے کے نہیں رہ گئے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے لوگوں کو ہدایت دی، پیغمبروں کو ہدایت دی، ہم معصومین کی بات کریں، ہم پیغمبروں کی بات کریں اور شیطان کے بہکاوے میں آئیں؟ ناظرین اکرام، یہ ہمارا ایپیسوڈ تھا جس میں ہم نے ابھی آپ کو شروعات میں یہ بتایا کہ سمست مانو جاتی کی سنرچنا، یعنی پروردگار عالم نے جو اس دنیا کو بنایا وہ کس طریقے سے بنایا اور کیسے بنایا، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ میں حسن آصف اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے لیکچرز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اگلی جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا، اگلا جو لیکچر ہوگا، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبران خدا کے بارے میں، ان ہادیوں کے بارے میں جو دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنے اپنے پیغامات دنیا میں لوگوں کو دیے، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔ تودعني أشوفك يا نظر عيني واسمعك